पिछले बड़े कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि हैरेसमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो बड़े मंजरनामे पर आ रहे हैं और मीडिया भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, लोग भी बड़े एक्टिव हुए हुए हैं और एक्टिविज़म एक चल रहा है। लेकिन हैरेसमेंट में एक और पहलू भी है और वो ये है कि इनहेरिटेंस, ख़वातीन को बहुत मरतबा इनहेरिटेंस, अपनी जो जायदाद है, जो ड्यू है, उनका राइट है, वो लेने में बहुत दुश्वारियाँ फेस करनी पड़ती हैं। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों की, तो उसमें बहुत सारी कामयाबियाँ भी हुई, बहुत सारे प्लान्स हैं जो स्टिल अंडर इम्प्लीमेंटेशन या जिसको हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो अब इस हवाले से इनहेरिटेंस लॉज क्या हैं और इस गवर्नमेंट का क्या फोकस है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मलिका बुखारी साहब हैं जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिका। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया मलिका वक्त निकालने का। इस एरिया को आप लोगों की गवर्नमेंट ने कितना टच किया है, कितना काम अभी तक हो चुका है हैरेसमेंट लॉज के हवाले से, सॉरी इनहेरिटेंस लॉज के हवाले से? थैंक यू वेरी मच शिफा। देखिए, ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो ख़वातीन के विरासती हकूक़ का हसूल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम जुज़ है। वज़ीर आज़म जब भी मदीना की रियासत के क़याम की बात करते हैं तो उसके ऊपर बेस जो निज़ाम है उसका सबसे अहम सतून जो है वो इंसाफ की फराहमी है कि इंसाफ फराहम किया जाए पाकिस्तान के आम आदमी को, ख़ुसूसन उन लोगों को जो वनरेबल हैं, जो वीक हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान की ख़वातीन शामिल हैं, ख़वातीन और बच्चियां शामिल हैं। तो अगर आप वज़ीर आज़म की तकरीरों का मुताला कर लें जो उन्होंने की थी इक़्तिदार में आने से पहले, तो सबसे अहम बात ये की थी कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होऊंगा तो मैं ख़वातीन को विरासती हकूक़ दिलवाऊँगा, और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। जब हम वज़ारत कानून और इंसाफ में मैंने अपना मनसब संभाला, वज़ीर कानून और इंसाफ आए, तो वज़ीर आज़म ने सबसे पहले कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन ख़वातीन के विरासती हकूक़ का कानून लेकर आएँ। उस कानून का नाम इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स है। इस्लामाबाद के अंदर वो कानून नाफिज है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाफिज है, और साथ साथ पंजाब के अंदर भी ये कानून नाफिज हो चुका है। और जो 10 साल तक 16 साल तक 13 साल तक तवील केसेस चलते थे कोर्ट्स के अंदर, सिविल सूट्स चलते थे, ये कानून उन केसेस जो है उनको ख़त्म कर देगा। तो इस कानून में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हर खातून को जानना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की ख़वातीन जान ले कि मुल्क के अंदर जो भी ऑम्बड्स पर्सन्स बराए हरास ख़वातीन हरास की हैं, हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस की जो ऑम्बड्स पर्सन्स हैं, एक वफाक के अंदर हैं और सूबों के अंदर भी हैं, उनके पास अब ये इख्तियार है कि वो अज खुद नोटिस ले सकें या वो खुद खातून कंप्लेंट करें या उनके बिहाफ पे कोई NGO या उनकी दोस्त कंप्लेंट करे कि उनको उनकी जायदाद से महरूम किया जा रहा है। तो वो जो ऑम्बड्स पर्सन्स हैं वो DC को डायरेक्शन देंगी 60 दिनों के अंदर कि जायदाद की मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जायदाद मिल भी जाती थी ना अगर कोर्ट से, तो उसकी मुंतकली को कोई यकीनी नहीं बनाता था। रियासत के इदारे हमारे हुकूमत में आने से पहले ये काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इस कानून के मुताबिक DC ने ऑम्बड्स पर्सन को रिपोर्ट देनी है 15 दिन के अंदर कि मैंने आपकी जो डायरेक्शन है उसको मुकम्मल किया है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर बच्चियां और ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं तो उनको आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हम एक अहम पैगाम देना चाहते हैं कि रियासत आपके साथ खड़ी है। सही, रियासत के सारे इदारे आपके साथ हैं। उस इदारे तक जाना है, पहुंचना है किसी भी तरीके से भी। कानून नाफिज हो चुका है, कानून पे अमल दरामद कराया जा रहा है। दीगर सूबों के अंदर ये केसेस आगे बढ़ रहे हैं। नादरा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और वफाकी मोहतसिब के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड पावर्स हैं। उनको हमने बहुत सारे पावर्स दे दिए कि वो डायरेक्शन पास करें, वो DC को डायरेक्ट करें, वो इन्वेस्टिगेशन करें, रिकॉर्ड की तलबी करें। तो ये जो लंबा प्रोसेस था ना 10 सालों का, ये 60 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ सिर्फ जो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या ये तो अभी इनहेरिटेंस के हवाले से नोटिस ले सकते हैं, क्या ये हरासमेंट का भी कोई ऐसा केस है जिसपे कि ये खुद वफाकी मोहतसिब या सूबाई मोहतसिब खुद नोटिस ले सके और कहे कि ये चल रहा है, मीडिया में देख लिया, न्यूज़पेपर में छपा हुआ केस देख लिया और उस पर नोटिस ले लें? देखिए, जो हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस का कानून है उसी के अंदर हमने सेक्शन 7 के अंदर अमेंडमेंट करके तरमीम करके उनको ये हकूक़ दिए हैं, ये पावर्स दिए हैं कि वो इनहेरिटेंस के केसेस सुन सकें। लेकिन उनके पास ख़वातीन के अंदर जो वर्क प्लेस के ऊपर, काम की जगहों के ऊपर हरासमेंट होती है उसका नोटिस लेने के पावर्स हैं। उनके पास हैं और उनके पास कंप्लेंट्स जाती हैं और वो कंप्लेंट्स सुनती भी हैं, क्योंकि इनकी नौयत ऐसी होती है कि ख़वातीन इसकी तशहीर नहीं करना चाहती, तो ये मीडिया में इतने डिस्कस नहीं होते। लेकिन ऑम्बड्स पर्सन्स अपना काम कर रही हैं, बेहतर कर सकती हैं। सही।
اچھا جو انہیریٹنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کیس دو طرح کے ہو سکتے ہیں نا. ایک کیس یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کسی کے والد کا انتقال ہوا ہوا اور اس کی جو جائیداد ہے وہ ان کو ملنی ہے, لیکن باقی رشتہ دار یا بھائی بہن یہ وہ جو بھی ہے وہ پرابلم کر رہے ہیں. تو ایک ایونٹ ابھی ہوا ہے اور اس کی انہوں نے کمپلین کر دی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتقال ہو چکا ہوتا ہے, جائیداد میں ان کو حصہ نہیں دیا گیا ہوتا اور وہ جائیداد جو ہے وہ دوسروں کے نام پہ ٹرانسفر بھی ہو چکی ہوتی ہے, تو اب اس واقعے کو کچھ عرصہ بھی گزر چکا ہوتا ہے. تو کیا ایسے کیسز کو بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے, ان کا بھی کوئی حل ہوتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اس کے اندر ایک شک ہم نے ڈال دی ہے کہ اگر کیس چل بھی رہا ہو سول کورٹ کے اندر, تب بھی وفاقی محتسب برائے خواتین کی ہراس کی وہ اس کا از خود نوٹس لے سکتی ہیں. اگر کیس مکمل ہو جائے اور غیر قانونی طور پر ان کو جائیداد نہیں دی جائے, تب بھی وہ ان کو کمپلینٹ کر سکتی ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, 10 سال پہلے میرے حقوق کو مجھ سے محروم کیا گیا, مجھ سے لیا گیا ہے اور غیر قانونی طور پر لیا گیا ہے. تو ان کی بڑی براڈ ریمٹ ہے, اس قسم کے کیسز کو وہ از خود سن سکتی ہیں, کمپلینٹ بھی لے سکتی ہیں. تو خواتین کے پاس ایک بہت اچھا فورم موجود ہے جس کو ریاست نے قائم کیا تھا کچھ سال پہلے, اور اس کے اندر ایک خاتون ہی آپ کی کمپلینٹ سنے گی. اس کے اندر جو پروسیس ہے وہ بھی سمپلیفائی ہوگا, آسان ہوگا. کورٹوں کے اندر لمبا پروسیس ہوتا ہے, لمبے شواہد دینے پڑتے ہیں, ہر عورت کی نہیں ہوتی اپروچ کورٹ تک. تو آپ جا سکتی ہیں آمبڈس پرسنس کے پاس, اور آپ دیگر اداروں کو بھی دیکھیں نا. قانون کے اندر پاکستان کو جو فوجداری قانون ہے اس کے اندر تو یہ ایک کرمنل اوفینس ہے, یہ ایک جرم ہے. سیکشن 498A یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جرم ہے کہ آپ خاتون کو بالکل اس کے وراثتی حقوق سے محروم کریں. تو FIR بھی درج ہو سکتی ہے, آپ آمبڈس پرسنس کے پاس بھی جا سکتی ہیں, اور سول کورٹ کے اندر بھی کیس. مطلب سارے مواقع انصاف لینے کے فراہم ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیلے ہوتا ہے, جب تاخیر ہوتی ہے, جب جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, اس سے اور ایک بڑی اچھی بلوچستان ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے جس کو سب سراہ رہے ہیں, اور اس ججمنٹ کے اندر جو ڈائریکشن دے دی ہے آنریبل جج صاحب نے وہ آئی تھنک قابل ستائش ہے. مطلب اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اس ججمنٹ کے اندر بڑے ڈیٹیل طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں خواتین کے وراثتی حقوق کس طرح واضح طور پر درج ہیں. سورہ نساء میں لکھ دیا گیا ہے کہ خواتین کے وراثتی حقوق کو محروم جو کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا. مطلب کہ آپ کی دین کے اندر یہ لکھ دیا گیا, تو پھر آپ نے اگر دین کے اس کو ٹیچنگز کو فالو نہیں کیا تو پھر آپ شریعت کی دین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے. قرآن پاک میں درج ہو گیا تو اس سے آگے کیا کریں. بالکل صحیح ہے, لیکن حدیث بھی ہے اس کے اوپر, وہاں پہ سزائیں بھی بڑی صاف کلیئر ہیں. ہمارے یہاں وہ سزا تک معاملہ جاتا نہیں ہے, اگلی پارٹی کا بڑا تگڑا کوئی وکیل شکیل آ جاتا ہے اور وہ کیس درمیان میں. اور یہ مردوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے, صرف خواتین کو وراثت کا نہیں. بھائی نے بھائی کی جائیداد نہیں دی, ماری ہوئی ہے, بھائی خود فوت ہو گیا, چھوٹا بھائی رہ گیا تو چھوٹے بھائی نے وہ ہڑپ لی, اس کے بچے محروم ہو گئے. تو یہ سارے کیسز, سزاؤں کی امپلیمنٹیشن کتنی ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ کا چینج بھی ہے نا, کہ جو ریاست کے سارے ادارے ہیں, پولیس ہے, آمبڈس پرسنس کا اپنا ادارہ ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, کورٹ کے جو امپلائیز ہیں, یہ ہمارے معزز ججز ہیں لوور کورٹ کے, یہ مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنا ہے ہم نے. اگر حکومت کی طرف سے ایک واضح موقف آ جاتا ہے کہ خواتین کے وراثتی حقوق کو ہر طریقے سے آپ نے محفوظ کرنا ہے, بالکل ان کو منتقلی کرنی ہے, ان کو تحفظ دینا ہے, تو پھر ریاست کے جو ادارے ہیں وہ بھی پھر چوکند ہو جاتے ہیں. وہ بھی یہ سوچتے ہیں, ڈیوٹی بیررز بھی سوچتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ وراثتی حقوق سے محروم کرنا بہت سنگین جرم ہے اور اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے, تو پھر ادارے متحرک ہوتے ہیں. وہ کہنا جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا, کیونکہ کہنا تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن وہ بھی اتنا افیکٹو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کی سزا کا ڈر نہ ہو. امپلیمنٹیشن تو ہو رہی ہے نا. اب دیکھیے سارے ڈیوٹی بیررز کو یہ پتا ہے کہ ہماری اولین ترجیح ہے وراثتی حقوق کی تحفظ, تو یہ میسج چلا گیا ہے. پھر یہ ایک لا آ گیا, اس کو عمل درآمد کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن کو وزارت قانون و انصاف خود دیکھ رہے ہیں. کوئی مینشن ہے سزائیں اس وقت ہمارے قوانین میں کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ سیکشن 498A ہے, اس کے مطلب اس کے مطابق تو ایک سنگین جرم ہے, ٹھیک ہے. اور جو سول کیسز ہیں وہ آمبڈس پرسنز جو ہے اس کے پاس چلتے ہیں, اور پھر سول کورٹ کے اندر بھی کیس چل سکتا ہے. تو سزا تو تعین کر دی گئی ہے, لیکن سزا کوئی, اس ججمنٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ خواتین نہیں آتی آگے اپنے بھائی کے خلاف, اپنے چاچا کے خلاف,
اپنے گھر کے مردوں کے خلاف خواتین سیکشن 498A کا کیس رجسٹر نہیں کرتے کیونکہ فیملی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، پھر وہ معاشی طور پر ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. یہ مشکلات درپیش ہے خواتین کو، ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بھی یہ سارے معاملات طے کرے کہ اس کے بعد کے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب اس کے اندر ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہے. تو یہ جو قوانین ہیں ان کے اندر دے آر آل آن بورڈ. بالکل. انفیکٹ جو صدر پاکستان ہے، محترم صدر پاکستان ہے، وہ اس کے اندر بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو کچھ ماہ پہلے ہم نے ایک بیٹھک تھی، ایک بڑا ایونٹ تھا پریزیڈنسی کے اندر، جہاں پر وراثتی حقوق کے بارے میں قرآن کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، پاکستان کے قوانین کی روشنی میں بات ہوئی تھی. اور وہاں پر دیگر علماء تھے، وہ آئے، انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس کے اندر خواتین کے وراثتی حقوق کے اوپر بات ہونی چاہیے قرآن پاک کی روشنی میں اور جو اس وقت قانون نافذ ہیں ان کی روشنی میں. تو علماء کے ساتھ ہم بہت کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر رہے ہیں. صدر پاکستان اس ایفرٹ کو خود لیڈ کر رہے ہیں اور ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں خواتین کے ایشوز کے اندر، اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے. اب ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جو ایک آگاہی کی کیمپین ہے اس کو مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر ہم پھیلا رہے ہیں. ہم لیفلٹس بنا رہے ہیں، خطبوں کو ہم ڈیٹیل کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک منظم طریقے سے ہم خواتین کے وراثتی حقوق کی آگاہی جو ہے اس کے نظام کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں، خواتین کو اتنی آگاہی بھی نہیں ہے کہ ایکچولی ان کے حقوق کیا ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے مرد حضرات کو مساجد کے تھرو، امام بارگاہوں کے تھرو بتانا ہے کہ یہ قرآن میں درج ہے، اس کی خلاف ورزی ممکن نہیں ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر. تو یہ میسج دینا اور کہنا، اور علماء نے کہنا، اپنے ممبر سے کہنا، یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا اعتراف بھی ہے. اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی علماء اس ایونٹ میں آئے تھے ان سب نے سپورٹ کیا اس اقدام کو اور سب نے اس کی تائید بھی کی. تو اب پاکستان کے اندر دیگر جو ہمارے علماء ہیں وہ وراثتی حقوق کے بارے میں بڑا سٹرونگلی فیل کرتے ہیں. ان کا جو ویو ہے وہ بالکل قرآن پاک کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں وہ اس کے تحفظ کی تائید کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ بھی آگے بڑھے گا. ساتھ ساتھ ہم عمل درآمد قانون کو خود کرائیں گے، ریاست عمل درآمد کرائیں گے، اور پھر وزیر اعظم تو اس کی خود پیروی کر رہے ہیں، وہ خود سپرویژن کر رہے ہیں اور وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ نظام بہتر ہوتا ہے تاکہ خواتین کو تحفظ مل سکے. ٹھیک ہے. اب جو یہ 3 سال کا آپ لوگوں کا پلان گزرا، سارے ایونٹ ایویلویشن، آپ لوگوں کی اپنی منسٹری کا اب جو فائنل ٹرم کا ایک دورانیہ رہ گیا ہے 2 سال، اس میں کیا پلان ہے؟ بڑے پلانز کون سے ہیں جو آپ لوگوں نے جس کی طرف قدم بڑھانا ہے یا امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے منسٹری آف لاء کا؟ دیکھیے شفا، ہم نے تو جس دن سے یہ منصب سنبھالا ہے ہم نے تو قوانین کو بہتر کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے قوانین کے اندر کچھ خلا تھا، کچھ لکوناس تھے، کچھ بہتری کی ضرورت تھی. 18ویں ترمیم کے بعد کچھ قوانین ایسے تھے جو وفاق کر سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے سب چیزوں کو دیکھا اور 2-3 بہت اہم چیزیں کی. سب سے پہلے تو جو دیوانی مقدمات کا سلسلہ ہے نا، سول پروسیجر کوڈ، وہ بہت اہم ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کیا. اب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آگے بڑھیں، جس کے لیے وکلاء برادری جو ہے اور ہمارے معزز ججز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ اس کے قانون کو عمل درآمد کرائیں. صرف پاس نہ کروائیں، اس کو عمل درآمد کرائیں. ساتھ ساتھ ہم نے ایک سکسیشن کا لاء پاس کیا ہے. ہم نے نادرا کو پاورز دے دی. آپ جانتے ہیں کہ 14 دن میں آپ کو اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے اگر آپ نادرا کو اب اپلیکیشن کریں، اور یہ اب ورلڈ وائڈ ہو سکتا ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں، اوورسیز بھی کر سکتے ہیں. ڈفرنٹ ایمبیسیز کے اندر جا کے اپنے وہ فنگر پرنٹنگ کا عمل کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی ریپ لاء ہے اس کا جو پیسج ہے وہ اپنے فائنل سٹیجز پہ ہے. تو بس ہم چاہتے ہیں کہ اینٹی ڈومیسٹک وائلنس بل، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. جو اینٹی ریپ لاء ہے وہ سینٹ سے انشاءاللہ پاس ہو جائے گا تو قانون بن جائے گا. اس کو پھر ہم نے نافذ کرنا ہے، اس کو ہم نے عمل درآمد کرانا ہے، کیونکہ اس وقت بچیوں اور خواتین کے ساتھ جو جنسی زیادتی کا سنگین جرم ہے وہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. اور جب تک ہم قانون کو بہتر طریقے سے نافذ نہیں کریں گے اور سزا کو یقینی نہیں بنائیں گے، سنگین نہیں، یقینی نہیں بنائیں گے، تب تک یہ جو سنگین جرم ہے اس کے اندر کمی نہیں آئے گی.
اور ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے آف کورس وہ اسلامک نظریاتی کونسل کے پاس ہے. وہ اس کو پاکستان کی آئین کی روشنی میں, اسلام کی روشنی میں, شریعہ کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں, اور جیسے ہی وہ ہمیں جواب دیں گے ہم چاہیں گے کہ یہ جو قانون ہے یہ بھی پاس ہو جائے, بیکاز پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر یہ قانون ہے. سندھ کے اندر قانون ہے, خیبر پختونخوا کے اندر ہے, صرف اسلام آباد پنجاب کے اندر ہے, صرف اسلام آباد کی حد تک یہ قانون نافذ نہیں ہے. تو جس قانون کے اوپر اٹھا کے ڈال دیں پھر اس میں اس کو ایویلیوشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہاں پر امپلیمنٹ ہوا یا تو پھر وہاں پر بھی چینجز ہوں اگر ایویلیویشن. لیکن ہر قانون مختلف ہے, بیکاز ڈومیسٹک وائلنس 18ویں ترمیم کے بعد ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, تو پھر ہر صوبے نے اپنے مطابق قانون نافذ کیا ہے. تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں وزیر انسانی حقوق کا بڑا اچھا قانون لے کے آئی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں ایک پولرائز ڈیبیٹ شروع ہو گئی, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے, بالکل ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قانون آیا ہے, نافذ ہونا ہے, اور دیگر آراء سامنے آ رہی ہے, پاکستان کے شہری آپس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل دیکھ لیں کہ کوئی قرآن پاک کی شریعہ کی کوئی اہم جو شک ہے اس کے برخلاف تو نہیں. اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ قانون پاس ہوگا, اور اسلام آباد کی حد تک ریاست یقینی بنائیں گے کہ خواتین کو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن صرف قانون سے نہیں یہ ہو سکتا, یہ اگین ایک مائنڈ سیٹ کا چینج ہے. ہم ڈومیسٹک وائلنس کو ایک گھریلو مسئلہ سمجھتے ہیں, یہ گھریلو مسئلہ نہیں ہے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ ایک سنگین جرم کی وائلیشن ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں شفا, کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا, یہ شروعات ہوتی ہے بہت سارے سنگین جرائم کی, کہ اگر آپ عورت کو تھپڑ مار سکتے ہیں تو بعد میں پھر آپ ریپ جیسا سنگین جرم بھی کر سکتے ہیں, بیکاز ریپ از اے کرائم آف پاور. تو یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے گھروں کے اندر تشدد کو ختم کریں. وہ مار کوٹائی مرڈر تک جاتی ہے, ہم نے نور مقدم کیس دیکھا, آپ نے دیکھا کہ وائلنس اگینسٹ ویمن شروع تو گھر سے, گھروں میں تحفظ ملے گا خواتین کو تو پھر باہر بھی تحفظ مل جائے گا. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے ملکہ بخاری صاحبہ, وقت دیا آپ نے.